अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उन ज़िम्मेदारियों और उन मसऊलियत के उन्वान से जारी था जो ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हर मोमिन के ऊपर, हर शिया के ऊपर ज़रूरी और लाज़मी है। आज चौथा दिन है कि हम इसी उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे इहयाए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। ये इस दौर में सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से आप सुनते होंगे कि बहुत सारे मुखालिफिन का एक एतराज़ है कि ये शिया लोग एक से दूसरे दिन मुनासिबतों को बढ़ाते रहते हैं। मख़सूसन ये जो हालिया दिनों में अयाम फ़ातिमिया, इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि पहले ये मुनासिबतें नहीं थी और आज जो है ये मुनासिबतें शुरू हुई। सबसे पहले तो ये है कि देखें, कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, वो अपने दीन में आज़ाद है। ये ह्यूमन राइट्स है, हुकूक बशर है कि हर शख्स जो है वो आज़ाद है, वो अपने दीनी मरासिम को और अपने दीनी रसूमात को अंजाम दे सकता है, चाहे वो किसी भी दीन का हो। तो अवलन तो इस उन्वान से कि किसी के ज़ाती मसाइल में, किसी के ज़ाती एतक़ादात और किसी के ज़ाती एतबारात में और किसी के ज़ाती बावरहा में उनके ऊपर एतराज़ करना, ये वैसे भी पूरी दुनिया में ये कानून है कि ये वैसे भी सही नहीं है किसी के दीन के ऊपर एतराज़ करना बिला वजह। लेकिन बहरहाल जिन्होंने एतराज़ कर दिया कि मुनासिबतें नहीं थी और आज जो है ये मुनासिबतें बढ़ती जा रही है, जैसे अयाम फ़ातिमिया है और मख़सूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी में, कि जहाँ कोई भी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से जो हम 3 या 4 रिवायात हैं, तो सबको जो है वो मनाया जाता है। उसमें जो है वो गोया के एक मैसेज दे रहे होते हैं पूरे दुनिया के लिए कि ये अयाम जो है अयाम फ़ातिमिया है और शहादत हुई है। और इसके अलावा दीगर मुनासिबतें, चाहे वो आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के शहादतों की तारीख़ें हैं या आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की विलादतों की तारीख़ें हैं, या मख़सूसन ऐसे आयाम के जो आयाम फ़रह है, खुशी के आयाम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, तो उसको मनाया जाता है। अब ये जो मोमिनीन ये इक़दाम करते हैं और इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं, मुखालिफिन के लिए ये चीज़ें बड़ी सख्त होती है। वो जो है इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारे उन ज़िम्मेदारियों में से जो ग़ैबत इमाम में है, एक ये है कि हम इन अय्याम को मनाएं और इसका फ़ायदा यही है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तरवीज देना, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में आम कर देना। ये इसका एक खुसूसी फ़ायदा है कि जो ये अयाम होते हैं, मखसूस अयाम, खुशी के अयाम है या गम के अयाम है, इनको मनाना, इससे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को फ़रोग़ मिलता है। अहयाए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को ज़िंदा कर देना। मैं अर्ज़ करूँ कि चाहे तारीख़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे बनी उमैया, बनी अब्बास, बनु मरवान, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस नूर के चिराग को ख़ामोश कर सके, लेकिन ऐसा कर नहीं सके, ये हो नहीं सका, बल्कि ये हर दिन ब दिन ये बढ़ता रहा। वही बात है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा ही किया बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो है, हमारे बस में ये बात नहीं है, क्योंकि ये ज़िक्र जो है खुदाई ज़िक्र है और अल्लाह अपने ज़िक्र को बुलंद करता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी भी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस ज़िक्र को मज़ीद फ़रोग़ दें और ये
خوشبختانہ ان ایام میں اس اشکال کے اوپر بھی جواب دینا چاہوں گا کہ جو آج کے اس دور میں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پہلے یہ نہیں تھے اب شروع ہو گئے، تو میں اس پر بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج کے اس دور میں مومنین جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی، چونکہ ظاہر ہے کہ ان اہتمامات کے لیے، ان چیزوں کے لیے اور ان دنوں کو برگزار کرنے کے لیے، مومنین کو دعوت کرنے کے لیے ذکر مجلس کا اہتمام کرنا یا مجلس یا محفل کا اہتمام کرنا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مالیات کی ضرورت ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن مومنین جو ہے ان کو اہل بیت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ چاہے ایسے مومنین بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی مالی اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں کو منا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی حتیٰ قرض لے کے حتیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس دور میں، غیبت کے دور میں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو گویا کہ انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ خود ذمہ داری ہے۔ ذکر اہل بیت کو فروغ دینا، ذکر اہل بیت کو ترویج کرنا اور ذکر اہل بیت کو گرامی رکھنا، یہ خود ایک فریضہ ہے ہمارا جو اس دور میں الحمدللہ مومنین انجام دے رہے ہیں۔ اب اس اعتراض کی طرف آتے ہیں کہ مثلاً ایام فاطمیہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ پہلے نہیں تھے، 40 سال پہلے نہیں تھے، 50 سال پہلے نہیں تھے، 100 سال پہلے نہیں تھے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں، ہمیں دین میں اصل کو دیکھنا ہے کہ دین میں اصل کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ غم کو منایا گیا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں بعد از شہادت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، رحلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد ایک سال، اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک سال، کوئی 10 دن نہیں، کوئی 40 دن نہیں، کوئی 2 مہینے نہیں، بلکہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ یا دوسرے ایسے مواقع موجود ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے غم کا اعلان کر دیا، اور یہ چیزیں دونوں طرفین کی کتب میں یہ چیزیں موجود ہے۔ مثلا میں نے یہ کہہ دیا کہ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جن کی جب رحلت ہوئی تو اس سال کو سال غم سے تعبیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے۔ اب آپ اندازہ لگا، ایک سال، اور رسول اللہ نے جب فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے وہ سال غم کا سال تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شہادت نہیں، رحلت ہوئی ہے، رحلت کے بعد بھی رسول اللہ نے ان کے غم میں اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب ان لوگوں کے لیے جو غم اہل بیت علیہ السلام کے قائل نہیں ہے، ان کے لیے اس کا وہ کیا جواب دے سکیں گے؟ تو آج اگر ہم شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس میں اگر ہم کچھ دنوں کو مناسبت دے دے غم سے، تو کیا یہ غلط ہے؟ اس کا کیا کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ نہیں جی، دلیل بھی ہے، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے۔ عقل کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ آپ اہل بیت سے اجر رسالت جو ہے وہ اہل بیت کی مودت ہے، تو مودت اہل بیت میں اگر ہم اپنے آپ سے، چونکہ ہمارے بہت سے رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، 40 دن تک زیادہ سے زیادہ غم کا ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے سال کے بعد ایک اور مناسبت رکھ دیتے ہیں کہ سال اس کا پورا ہو گیا مرحوم کا، لیکن خود ہر دن کو غم کا یوم قرار دینا کہ ہر دن غم کا دن ہے، یہ رسول اللہ کی سنت میں شامل ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سنت میں بھی شامل ہے۔ بعد از شہادت حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک میرے مظلوم امام حضرت سجاد علیہ السلام نے ایام
غم ہر روز گریہ فرمایا کرتے تھے، ہر روز گریہ فرماتے تھے 40 سال تک. یعنی حضرت کے آخری عمر مبارک تک، آخری دن تک حضرت نے غم منایا. اگر اور بھی وہ سال ہوتے تو مزید بھی غم کا سلسلہ جاری رہتا. تو اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی سنت کو آج تک اگر ادامہ دے چکے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ یا اہل بیت کے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں کہ یہ فقط شیعہ کتب میں نہیں ہے 20 سال یا 40 سال، یہ خود اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے. اور موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بعد از کربلا، بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام ہر روز گریہ فرمایا کرتے تھے، ہر روز گریہ فرماتے تھے. اور حتیٰ وہ مشہور روایت جس کو علماء اہل تسنن بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، انہوں نے فرمایا بس کیجئے گا مولا، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اس دنیا سے رحلت نہ کر جائے. یعنی اس قدر، اس شدت سے گریہ فرماتے تھے کہ میں اب ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام 40 سال نہیں 60 سال تک دنیا میں رہتے تو کیا وہ مزید ادامہ نہ دیتے؟ یقیناً ادامہ دیتے، آخری عمر مبارک تک ادامہ دیا. اور یہ سلسلہ جاری رہا. تو کیا ہم اگر آج امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی دن کو اگر رکھیں، مجلس امام حسین رکھیں، تو کیا یہ امام سجاد علیہ السلام کی سنت نہیں ہے؟ بلکہ بس اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے خوشی کے ایام ہوتے تھے. کہتے تھے مولا ہماری شادی میں تشریف لائے، تو مولا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بابا کا ذکر ہو جائے تو میں ضرور آؤں گا. آپ اندازہ لگائیں. یعنی آج کے اس دن میں اگر ہم ایام فاطمیہ جو کہ شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اگر آج کے اس دن ہم ایام فاطمیہ کو اگر گرامی رکھ رہے ہیں، ان کے یاد کو تازہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ سنت اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ سنت اہل بیت میں سے ہے. تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر زیادہ پررنگ نہیں تھا تو وہ تم لوگوں کی وجہ سے پررنگ نہیں تھا، تم لوگوں کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کے پاس بنی امیہ مقدس لوگ ہیں، معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، وہ آپ کے ہاں ایک مقدس شخص ہے جس نے اہل بیت کو اتنا نقصان پہنچایا کہ کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا. وہ شخص آپ کے لیے مقدس ہے. جب معاویہ کا پیروکار ہوگا تو اس سے اہل بیت کی محبت ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا جواب ہے. آپ کے ہاں بنو مروان اور بنو عباس جو ہے مقدس شخصیات ہے، تو انہوں نے جو ظلم کیے ہیں، ظلم کے انتہا کیے ہیں. یعنی خود معاویہ کے دور میں 30,000 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا. 30,000 لوگ اپنے یہ ظالم، یہ دہشت گرد. تو آپ کے ہاں اگر یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ کے ہاں آپ کے پیشواؤں نے یہ کیا ہے، شیعوں کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، سادات کرام کو قتل کر دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اذیتیں دینا، ان کو زندانوں میں رکھنا، ان کے اوپر ایسے مظالم کرنا کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ جرأت نہ کر سکے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں حضرت امیر کا شیعہ ہوں. یہ کہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. بنو مروان کا دور، بنو عباس کا دور، متوکل عباسی یا ہارون یا مامون یا معتز، مہدی، یہ سب کے سب وہ تاریخ کے بدنام چہرے ہیں کہ جنہوں نے قتل و غارت کی ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں چونکہ ہم اردو زبان لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے یہ جو بادشاہت کا نظام ہے، مغلیہ بادشاہت کا نظام جس میں اکبر ہے، شاہ جہان ہے یا دوسرے یہ لوگ ہیں، یہ بھی تقریباً ان کے جو ہے سب کے سب دشمنان اہل بیت علیہ السلام تھے. یہ میں آج کہہ رہا ہوں اس چیز پر. یہ ہمارے لیے کبھی ہیرو نہیں ہو سکتے، لوگوں کے لیے ہیرو ہوں گے چونکہ ان کے دین کے مطابق ہوں گے. خود یعنی اکبر، جلال الدین اکبر، یہ اس قدر ظالم آدمی تھا کہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا یہ اہل بیت علیہ السلام اور پیروان اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اجیرن کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا تھا اکبر. اور یا اس کا بیٹا، یعنی اس کی مثال جا کہ آپ آگرہ میں جو آج بھی ایک وہاں پر ایک درگاہ ہے، قاضی
نور اللہ شستری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انہوں نے حتیٰ گدی سے زبان نکال کے ان کو شہید کر دیا، صرف اس کے کہ وہ شیعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں انہوں نے جو مظالم کیے ہیں۔ یا جا کے آپ حکومت عثمانیہ کا دور دیکھیں، حکومت عثمانیہ میں کتاب شریف البحار جو مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کا رکن جرم تھا، صرف گھر میں رکھنا جرم تھا، مطالعے کی نیت سے بھی جرم تھا۔ یعنی اگر کسی سنی کے گھر میں بھی یہ کتاب پکڑی جاتی تو اس کے لیے اذیت تھی، اس کے لیے زندان میں ڈالنا تھا یا شاید قتل بھی کر دیتے۔ حکومت عثمانیہ، حکومت آپ کی رہی ہے، آپ اس کو بھول گئے ہیں، آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کی حکومت نے ظلم کیا ہے۔ آپ یہ عرض کروں کہ آج کے اس دور میں ہم جب اپنے وطن میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پر یہ سبقوں میں یہ چیزیں لکھتے تھے کہ محمد بن قاسم جو کہ کس کا، یہ کون ہے یہ محمد بن قاسم؟ یہ آج کی اس بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ محمد بن قاسم کون ہے۔ محمد بن قاسم ہے، داماد ہے حجاج بن یوسف الثقفی، حجاج بن یوسف الثقفی کا داماد ہے محمد بن قاسم۔ اور یہ ظالم جو تھا، اس نے اپنے سسر حجاج بن یوسف الثقفی کے حکم پر اس نے جا کے بر صغیر پاک و ہند پر حملہ کر دیا، صرف اور صرف اس نیت سے کہ وہاں کوئی جو شیعہ ہے اور جو سادات کرام ہے جنہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، وہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے فقط اس نیت سے حملہ کر دیا، اور آخر میں جب سندھ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ہندو راجہ تھا، راجہ دہر، اس نے جا کے کہا ہم مہمان نہیں دیں گے۔ مہمان، چونکہ وہ سادات کرام نے وہاں پر جا کے پناہ لی ہوئی تھی، شیعوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو اس ظالم نے کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں یہ لوگ نہیں دیں گے تو ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے۔ راجہ دہر سے جنگ ہوئی، راجہ دہر کو قتل کر دیا گیا، اور دیگر مسائل۔ یعنی میں عرض کروں کہ غیر مسلم تھے، غیر مسلم نے انسانیت کے ناطے، یا شاید ہو سکتا ہے کہ رسول کا احترام کر دیا ہو، وہاں پر انہوں نے رحم کر دیا، ان ظالموں نے رحم نہیں کیا۔ آج کے اس دور میں تیرا کیا تک بنتا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ اور یہ اعضاء کا سلسلہ اور یہ جو شیعہ کرتے ہیں پہلے دوروں میں نہیں تھے؟ پہلے دور میں کیا یہ امکانات ہمارے پاس تھے جو ہم کر سکتے؟ بھئی ان ظالمین کا جو دور ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو نقصان دینے کے علاوہ اور کچھ کام ہی نہیں کیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی پڑھا کرتے تھے بس اوقات، اور باطناً یہ لوگ جو ہے وہ ان کے آل کے دشمن تھے، آل کا دشمن ہے، اور کلمہ ان کے جد کا پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اوج منافقت کی ہے، ایسے منافق تھے، بدترین منافق، جس کی ابتدا جو ہے وہ ثقیفہ سے شروع ہوئی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ معاویہ کا دور آیا، اور معاویہ کے دور میں انہوں نے جس عنوان سے اس نے ظلم کیے اس کو ادامہ دیا، یزید نے ادامہ دے دیا۔ آل رسول کی قتل و غارت کا سلسلہ رسماً کربلا سے شروع ہوا، رسماً خون اہل بیت علیہ السلام کو جائز قرار دیا گیا، ان کو بہانہ جائز قرار دیا گیا۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کتنے سادات شہید ہو گئے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، پورے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، بر صغیر میں اکثر حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، تو اس دور میں کیسے ہو سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ جب ممکن نہیں تھا، آج کے اس دور کا اگر کوئی اہل تسنن عالم آ کر یہ کہے کہ پہلے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، آج کیسے ہو گئی، تو ہم ان کو جواب یہی دیں گے کہ حکومتیں تم لوگوں کے پاس تھی، آج بھی ہے، آج بھی ان کی حکومتیں کہ، لیکن الحمدللہ جو تھوڑا سا شعور بڑھا کسی نہ کسی حد تک، تو وہاں پر مومنین نے جو ہے اپنے فریضے کو انجام دیا اور اپنے فریضے پر عمل کرنا شروع کر دیا، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ترویج دیا، اور آج الحمدللہ رب العالمین کہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے، یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں، ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر اعزائے سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام نہ ہوتا ہو۔ حتیٰ جاپان میں، حتیٰ ایسے ممالک میں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہاں پر بھی کوئی ہوگا، یعنی وہاں تک بات پہنچ گئی کہ پوری دنیا میں جنہوں نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ کربلا کا مسئلہ کربلا میں ختم ہو جائے، آج کربلا جو ہے پوری دنیا میں کربلا کا ماحول ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دوسرے دین سے تعلق رکھتے ہیں،
مذہب جعفریہ والے نہیں ہیں لیکن کربلا آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے، میں عرض کروں کہ خود ان مومنین نے، ویسے تو یہ ذکر میں نے عرض کر دیا کہ خدا کا ذکر ہے، وہی اس کو آگے بڑھائے گا، وہی اس کو اوپر لے کے جائے گا، لیکن مومنین نے جس طریقے سے زحمت کی، مومنین نے جس طریقے سے اس ذکر کو سب سے عظیم ذکر قرار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، آج الحمدللہ اس کے بدولت لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ کربلا میں کیا گزرا ہے۔ یعنی وہ یہاں پر جو ظلم کی داستان ہے وہ بنی امیہ نے شروع کر دیا، اور وہاں پر اس دین الہی کی ترویج، جس میں حضرت امام سجاد علیہ السلام جو کہ اس دور کے وقت کے امام تھے، اور ان کی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے جس طریقے سے اس دین کے لیے اور وہاں سے اس مظلومیت کا پرچار کر دیا کہ شہر شہر، قریہ قریہ اور ہر جگہ پر انہوں نے یہ بیان کر دیا، مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کر دیا، اور ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یعنی اگر حتیٰ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو دین جو ہے، جو شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، جو اصل حق کا دین ہے، وہ وہیں پر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ شہادت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے اقدام اس طریقے سے کیا تھا کہ اس شہادت کو یہیں پر ہی ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس دین کو فروغ حاصل ہوا۔ اور در حقیقت ہماری ذمہ داری جو غیبت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ترویج دے اس وقت تک جب حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے، اور اس اپنے فریضے پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ یقیناً وہی شخص اہل بیت کا وفادار ہے کہ جو اس ذکر کو فروغ دینے والا ہوگا، جو اس ذکر کو فروغ دے گا اپنے حسب توفیق جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مجالس اور محافل کا اہتمام کر دیا جائے، برسر عام محافل اور مجالس ہونے چاہیے، ہر شخص کو، ہر عام اور ہر خاص کو اس مجالس میں دعوت دی جائے، ہر شخص آ جائے، سنیں، وہ بے شک کم مطالعہ بھی رکھتا ہوگا لیکن اس کو سننا ضروری ہے، برسر عام مجالس کا اہتمام ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنے شرماتے وہی ہے کہ جن کے لیے شرم ہو، وہ لوگ جن کے پیشوا نے کوئی ایسے کام کیے ہو کہ جس سے انسان شرمسار ہوتا ہوگا۔ ہمارے لیے شرم کی ضرورت نہیں ہے، اعزائے سید الشہداء علیہ السلام کو اور اعزائے اہل بیت علیہ السلام کو کل دنیا میں عام کر دیں، یہ ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم شرمائے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس پر ہنسیں گے۔ اگر کسی نے ہنسنا ہوگا تو وہ تیرے نماز کے اوپر بھی ہنسے گا، وہ تیرے روزے کے اوپر بھی ہنسے گا۔ دشمن کا کام یہی ہے کہ وہ ہنستا رہے گا، لیکن اگر کوئی شریف زادہ ہوگا تو وہ یقیناً اس پر ضرور سوچے گا، ضرور سوچے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر غیر مسلم مفکرین اور غیر مسلم دانشمندان اعزائے سید الشہداء علیہ السلام میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں پر سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا، اہل عقل کے لیے جا کے، اہل عقل کے لیے یہ دعوت فکر ہے۔ اگر کوئی شخص جاہل ہے، کوئی شخص مرتد ہے، ملعون ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے فریضے پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس امر مہم کو لوگوں تک پہنچائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔